अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 5 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी प्रोग्रामिंग टाइम में से प्रोग्रामिंग टाइम 5.2 करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल बनाएंगे। उस फाइल के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। न्यू में जाएंगे, फाइल पर आएंगे और यहाँ पर अपनी एक फाइल बनाएंगे। अपनी फाइल का कोई भी हम नाम रखेंगे और नाम रखने के बाद ये बताएंगे कि हमने अपनी फाइल को महफूज कहाँ पे करना है और उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडर सेक्शन होता है उसमें stdio.ha की ये फाइल इंक्लूड करते हैं और फिर एक और फाइल इंक्लूड करते हैं जिसमें हमारा getch फंक्शन होता है conio.h, इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, void main का फंक्शन लिखते हैं। void main के फंक्शन के बाद फिर void main फंक्शन की जो बॉडी है वो हमारे पास आ जाती है। अजीज तलबा, अपनी आज की क्लास में हम बाब नंबर 5 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी प्रोग्रामिंग टाइम 5.2 करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा सवाल, हमारी प्रॉब्लम क्या है। सवाल है, एक फंक्शन लिखें जो एक मुस्बत नंबर इनपुट के तौर पर ले और 0 से लेकर उस नंबरों को जमा करे और हासिल जमा रिटर्न करे। यानी कि हम एक फंक्शन लिखेंगे, वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन एक मुस्बत नंबर सारफ से इनपुट के तौर पर लेगा। मिसाल के तौर पे वो मुस्बत नंबर है 5, तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 5 तक जितने भी नंबर होंगे उनको जमा करेगा और जमा करने के बाद जो हासिल जमा आता है उसको रिटर्न कर देगा। तो आइए सबसे पहले तो हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन आपको पता है कि यहाँ पर हम बाहर लिखते हैं। फंक्शन लिखने के लिए अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हैं। हम ये बताते हैं कि ये फंक्शन जो कीमत हमें रिटर्न करेगा उस कीमत की डाटा टाइप क्या होगी। तो हमारे फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो होगी इंटीजर और हमारे फंक्शन का नाम होगा DIGITSSUM, यानी कि डिजिट्स सम। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरामीटर जो है उसको भी पास करेंगे। अब पैरामीटर जो है अजीज तलबा, हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि सारफ से एक कीमत इनपुट के तौर पर ली थी और हमने ये देखा था कि क्या वो कीमत, क्या वो अदद एक मुफरद अदद है या नहीं। तो वहां पे भी हमने एक ही पैरामीटर पास किया था, तो यहाँ पे भी हम एक ही पैरामीटर लिखेंगे और उस पैरामीटर की पहले हमने डाटा टाइप बतानी होती है और फिर उसका नाम बताना होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे sum सम के नाम से और उसके अंदर एक कीमत महफूज करवा देंगे 0। उसके बाद हम फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे और फोर लूप में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा होता है, जिसमें हम अपना काउंटर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद उसकी जो कीमत जहां से शुरू होती है हम बताते हैं। तो आई की कीमत शुरू हो रही है कहां से, 0 से। और फिर हम कंडीशन बताते हैं कि आई जो है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, एन के। और फिर आई जो है इसको कर देते हैं जमा जमा। फिर यहाँ पे नीचे लूप की जो बॉडी है वो आ जाएगी और यहाँ पे कोड जो है वो चल पड़ेगा। कब कौन सा कोड चलेगा, जब हमारी ये वाली कंडीशन, ये शर्त हमारी ठीक होगी। अजीज तलबा, यहाँ पे जरा गौर से देखें कि हमारी शर्त क्या है। हमारी शर्त है कि आई जो है ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, एन के। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो एन है ये कहाँ से आएगा। अजीज तलबा, ये एन आएगा यहाँ से। ये हमारे पास पैरामीटर है और पैरामीटर के पास जो एन की कीमत है वो हमारे फंक्शन के आर्गुमेंट से आएगी। जब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन को कॉल करने के बाद
یہاں پہ جب فنکشن کا نام لکھیں گے تو ساتھ ہم آرگومنٹ بھی پاس کریں گے. جیسے ہی آرگومنٹ پاس کریں گے تو ہمارے فنکشن کا جو کنٹرول ہے یہاں پر آ جائے گا, تو ہماری آرگومنٹ کی قیمت یہاں پر آئے گی n, اور وہی قیمت ہماری یہاں پر آئے گی, اور اسی قیمت کی بنا پر پھر ہمارا یہ لوپ جو ہے یہ چلے گا. اور جب یہ ہماری کنڈیشن صحیح ہوگی تو پھر ہمارا یہاں پہ کوڈ چلے گا. جو کوڈ چلے گا وہ کیا ہوگا کہ ہم نے ویریبل جو سم اوپر یہاں پہ ڈکلیئر کیا تھا اس کے اندر محفوظ کروا دیں گے, کس کو, سم جمع 1, اس کو ہم محفوظ کروا دیں گے. عزیز طلبہ, سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس فنکشن ہے, اس فنکشن نے کس طرح سے کام کرنا ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے. جب یہ لوپ چلے گا اور لوپ چلنے کے بعد جب یہ کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوپ کے باہر آ جائیں گے اور یہ فنکشن ہمیں ریٹرن کر دے گا کیا, سم. یعنی کہ اس سم کے اندر جو بھی محفوظ ہوگا وہ یہ فنکشن ہمیں ریٹرن کر دے گا. اب مثال کے طور پہ کہ n کے اندر آ گیا ہمارے پاس یہاں پہ 5, ہم نے ایک مثال لی ہے کہ n کے اندر ہمیں صارف نے 5 دے دیا, تو یہاں پہ بھی n کی قیمت 5 آ جائے گی, تو یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ ہوگا 5. اب جب پہلی دفعہ ہمارا لوپ چلے گا تو i کی قیمت 0 ہے, 5 سے چھوٹی ہے, یہ والی جو ہماری کنڈیشن ہے, شرط ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گی. لوپ چلے گا تو سم کے اندر بھی کیا ہے, 0. اب ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں اس کو صحیح طرح سے کہ سم کے اندر کیا ہے, سم کے اندر ہے 0 جمع, یہاں پر لکھیں گے ہم, اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے یہ جو 1 لکھا ہے نا, یہ 1 نہیں, یہ ہمارا کیا ہوگا, یہ ہمارا i ہوگا. کیوں ہوگا وہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. 1 میں نے اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر ہم نے جمع کرنا ہے. اب پہلی دفعہ اس کے اندر 0 جمع ہوگا, پھر دوسری دفعہ لوپ چلے گا پھر 1 جمع ہوگا, پھر تیسری دفعہ لوپ چلے گا پھر 2 جمع ہوگا, پھر چوتھی دفعہ چلے گا پھر 3 جمع, اس طریقے سے 5ویں دفعہ چلے گا 5 جمع ہوگا. تو یہ کس طریقے سے کام کرے گا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. جب پہلی دفعہ لوپ چلے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ سم کے اندر بھی 0 ہے, اور یہاں پہ جو i ہے اس کے اندر بھی کیا ہے, اس کے اندر بھی ہمارے پاس کیا ہے, 0 ہے. یہاں پہ i ہے اس کے اندر بھی 0 ہے, تو ہمارا جو نتیجہ آئے گا وہ کیا آئے گا, 0. پھر جب دوسری دفعہ یہ لوپ چلے گا سم کا, تو ہمارے پاس یہ جو سم ہے اس میں تو پہلے یہ 0 آ چکا تھا, اس سم کے اندر یہ 0 ہوگا, لیکن i کے اندر 1 ہوگا, تو ہمارا جو نتیجہ ہے وہ آ جائے گا 1. اور پھر جب لوپ چلے گا تیسری دفعہ تو ہمارا یہ جو سم ہے اس کے اندر 1 ہوگا, 1, اور جمع i کے اندر بھی, i کے اندر اب 2 ہوگا, تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 3. اس کے بعد دوبارہ سم چلے گا, اس کا ایس ہم یہاں پہ چھوٹا لکھ لیتے ہیں, دوبارہ سم چلے گا تو پھر سم کے اندر 3 ہوگا, اور جو ہماری i کی قیمت ہوگی وہ بھی 3 ہوگی, تو یہ ہمارے پاس قیمت آ جائے گی کتنی, 6. اب یہ اس طریقے سے 1 2 3 4 5 دفعہ یہ چل گیا. اب یہ صحیح کس طریقے سے چلے گا, ہمارا نتیجہ کیسے آئے گا, وہ اب ہم دیکھتے ہیں. یہ ہم نے صرف ابھی سمجھنے کے لیے کیا ہے, اس کو ہم جب چلائیں گے تو آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گا. تو اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, اب اس کو ہم یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں, اس کو ہم یہاں پہ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ اپنے مین کے فنکشن میں, یہ لوپ چل کے ہمیں ریٹرن آ جائے گا ہمارے پاس سم. اب ہم مین کے فنکشن میں آتے ہیں. مین کے فنکشن میں آ کر ہم کیا لکھتے ہیں, ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کی ڈیٹا ٹائپ رکھتے ہیں انٹیجر, اور اس کا نام رکھتے ہیں نمبر, اور پھر ہم یہاں پہ پرنٹ ایف لکھتے ہیں, اور صارف کے لیے ہم پیغام لکھتے ہیں اسکرین پہ, پلیز انٹر ا پازیٹیو نمبر. کہ ایک پازیٹیو نمبر جو ہے اس کو انٹر کریں. جیسے ہی صارف پازیٹیو نمبر انٹر کرے گا, ہم اسکین ایف فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے اس نمبر کو کیا کریں گے, اپنے ویریبل نمبر کے اندر محفوظ کر لیں گے. محفوظ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم ایک اف کی کنڈیشن استعمال کریں گے, اور اف کی کنڈیشن میں ہم لکھیں گے کہ اگر نمبر جو ہے وہ بڑا ہے یا برابر ہے 0 کے تو کیا کر دو, تو ہمیں یہ والا کوڈ چلا دو. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر نمبر جو ہے وہ بڑا ہے 1 سے یا 0 سے, یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تو پازیٹیو جو ہے وہ ویلیو لینی ہو, تو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ 1 سے بڑا ہو یا 1 کے برابر ہو. 0 بھی لکھ سکتے ہیں, کتاب کے اندر 0 لکھا, چلے ہم یہاں پہ 0 لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ یہ ہم نے تبدیل کیوں کر دیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم یہاں پہ لکھیں گے انٹیجر sum sum, اور اس کے اندر کیا کریں گے, اس کے اندر ہم محفوظ کر دیں گے ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا
ویریبل ڈکلیئر کریں گے یہاں پہ سم، اور اس کے اندر محفوظ کر دیں گے کس کو، DIGIT، یہ جو ہمارا فنکشن تھا جو ہم نے بنایا تھا، اس فنکشن کو یہاں پر ہم کال کر دیں گے، اور یہاں پہ ہم جو آرگومنٹ پاس کریں گے وہ پاس کریں گے نمبر، یعنی کہ ہمارے اس ویریبل کے اندر جو قیمت ہوگی وہ ہم یہاں پہ پاس کر دیں گے، اور یہ پاس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم پرنٹ ایف لکھیں گے، اور پرنٹ ایف لکھنے کے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم لکھیں گے the sum of numbers up to given number اور یہاں پہ اس طریقے سے ہم فارمیٹ اسپیسیفائر کے استعمال کریں گے، اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم سم لکھ دیں گے جو کہ ہمارا ویریبل ہے کون سا، یہ والا ویریبل، اور اس کے اندر کون سی قیمت محفوظ ہوئی ہوگی، یہ والی قیمت، اور اگر ہماری جو قیمت ہے وہ نیگیٹو میں ہوئی یعنی کہ منفی میں ہوئی، تو پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے ایلس، اور یہاں پہ کوڈ لکھ دیں گے، ایلس میں کیا لکھیں گے، ہم لکھیں گے پرنٹ ایف کے اندر ہم بتائیں گے you entered a negative number. You entered a negative number. اب عزیز طلبہ، اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اپنے اس پروگرام کو پہلے بلڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک غلطی آئی ہے کہ یہ ہم نے لکھا تھا، اس کو ہم کمنٹ کر دیتے ہیں، اب دوبارہ بلڈ کرتے ہیں، یہ ہم نے سمجھنے کے لیے لکھا تھا، اب کوئی غلطی نہیں ہے، اب ہم اپنے پروگرام کو چلاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اپنے پروگرام کو چلایا تو یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم نمبر دیتے ہیں 5، اور جیسے ہی نمبر 5 دیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک نتیجہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، گیٹ سی ایچ کا فنکشن بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم چلاتے ہیں اپنے کوڈ کو، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم 5 نمبر دیں گے تو آ جائے گا کہ the sum of number up to given number is 15، اور اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم مثال کے 2 نمبر، اور اگر ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ 10 نمبر دیتے ہیں تو پھر بھی آ رہا ہے کہ 15، 5 کے لیے بھی 15 اور 10 کے لیے بھی 15۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ 5 سمجھنے کے لیے لکھا تھا، تو ہم نے یہاں پر کیا لکھنا ہے، n لکھنا ہے۔ n کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو نمبر آئے گا وہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اب ہم اگر 5 لکھیں گے تو یہ دیکھیں 5 لکھیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، 15۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 کا جو سم ہے وہ 15 کس طریقے سے آتا ہے، 1 2 3 4 5۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ 5 اگر ہمیں صارف کی طرف سے ملتا ہے تو یہ 15 کیسے بنتا ہے، 1 2 3 4 5۔ اب 2 اور 1 کو جمع کریں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس 3، 3 اور 3 کو جمع کریں گے تو آ جائے گا 6، 6 اور 4 کو جمع کریں گے تو آ جائے گا 10، 10 اور 5 کو جمع کریں گے تو آ جائے گا 15۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس 15 آ جائے گا۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ چلاتے ہیں، ہم نے یہاں پہ پہلے سمجھا تھا تو وہ ہم نے صرف یہ دیکھا تھا کہ ہمارا لوپ کس طریقے سے چلے گا، تو یہ اب ہمارے پاس تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اب ہم دوبارہ اپنے اس پروگرام کو چلاتے ہیں، اور چلا کر مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں یہاں پر 10۔ جب 10 لکھیں گے تو 10 کا جو ہمارے پاس مجموعہ ہوگا وہ ہوگا 55۔ کیسے ہوگا، مثال کے طور پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ اب ان سب کو اگر جمع کریں تو جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس جو مجموعہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے، وہ آتا ہے 55۔ اب 55 جب آئے گا، یہ لوپ سارا چلے گا تو ہمارے پاس 55 آئے گا، تو وہ 55 کیا ہو جائے گا، وہ ریٹرن سم، یعنی کہ یہ فنکشن ریٹرن کر دے گا اس کو کس کے اندر، سم کے اندر۔ اور پھر کیا ہوگا، پھر یہ جو سم ہے یہ ہمیں کیا ہوگا، یہ جو قیمت ہے یہ کہاں پہ آ جائے گی، یہ آ جائے گی یہاں پہ اس کے اندر، جب ہم اس کو کال کریں گے، اس فنکشن کو اس جگہ پہ کال کریں گے آ جائے گی، اور یہ اس کے اندر محفوظ ہو جائے گی سم میں، اور اس پرنٹ ایف فنکشن کے ذریعے ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی۔ اب ہم یہاں پر لکھیں اگر کہ جب اس پروگرام کو چلائیں اور ہم لکھیں یہاں پہ تفریق 5 اور انٹر کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا یو انٹرڈ آ نیگیٹو نمبر، کہ آپ نے ایک نیگیٹو نمبر دیا ہے، آپ کا نمبر جو ہے وہ پازیٹیو نمبر ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے آپ اپنے پروگرام کو دوبارہ 1-2 دفعہ چلا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں 8، تو 8 جب آپ لکھیں گے تو پورا لوپ چلے گا، تو 0 سے لے کے 8 تک کے جو اعداد ہیں ان کا جو مجموع ہے وہ بنے گا 36۔
یا مثال کے طور پہ آپ کیا کریں، آپ کر لیں یہاں پہ 6 کر لیں تو اب بن جائے گا 21۔ اب عزیز طلبہ یہ تو ہے مجموعہ، اگر ہم یہ کہیں کہ جو نمبر ہمیں صارف سے ملے 0 سے لے کے اس نمبر تک کا جو سب نمبر کو آپس میں ضرب دے کے جو حاصل ضرب ہے اس کو ریٹرن کروائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اس جمع کی جگہ ضرب لکھنا پڑے گا۔ اس طریقے سے اب مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ دیتے ہیں 5، انٹر کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ 0 سے لے کے 5 تک کا جو حاصل ضرب ہے وہ کیا ہوگا عزیز طلبہ، وہ 0 ہوگا۔ آپ یہاں پہ کوئی بھی نمبر دیں گے تو وہ کیا آ جائے گا، مثال کے طور پہ 50 بھی دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، 0 آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قیمت ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ 0 سے شروع ہو رہی ہے، تو ہم نے یہ قیمت ایک تو یہاں پہ 1 سے شروع کرنی ہے، اور دوسرا ہم نے اس سم کے اندر بھی کیا کرنا ہے، 1 جو ہے وہ محفوظ کروانا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم جب اس کو چلائیں گے تو کیا ہوگا، 5 لکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو حاصل ضرب ہے وہ 120 آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ 9 لکھتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم صارف سے ان پٹ کے طور پر قیمت لیں اور پھر ہم کہیں کہ 0 سے لے کے وہاں تک جمع کر دیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں، اور 1 سے لے کے وہاں تک اس نمبر تک ضرب کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ہم نے پروگرام کے اندر سیکھ لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔